बड़ा धचका। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया और करप्शन के ये इल्जामात अपोजिशन ने नहीं लगाए हुकूमत पर, ये इल्जामात अंदर ही से लगाए जा रहे हैं। कौन किस पर इल्जाम लगा रहा है आपको बताएंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने चीनी का जो मामला है इस पर बड़ी संजीदगी के साथ कई दफ़ा फैसले किए हैं, कई दफ़ा कोशिश की है कि इसकी कीमत को कंट्रोल किया जाए। इस पर कमीशन भी बनाया उन्होंने, लेकिन चीनी की कीमत जो है वो कभी कम होती है फिर बढ़ जाती है। आजकल फिर चीनी जो है वो मुकर्रर नरखों से ज़्यादा कीमत पर बिक रही है। क्या इसकी वजह है? और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ज़रिए हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में कितनी नाकाम है, तो इस पर हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अज़हर साहब से। हमाद अज़हर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है कि आपको याद होगा कि पिछले महीने दिसंबर 2020 में वज़ीर आज़म साहब ने अपनी इकोनॉमिक टीम को मुबारकबाद दी थी कि चीनी की कीमत आपने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब एक दफ़ा फिर चीनी महंगी हो गई है। क्या वजह है? हुकूमत क्यों नाकाम हो जाती है चीनी की कीमत कंट्रोल करने में? शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखें, सबसे पहले तो ये कि पिछले साल तो एक चीनी की क्रॉप के अंदर क्रशिंग के अंदर शॉर्टफॉल आई और फिर हुकूमत ने चीनी इंपोर्ट की तो चीनी की कीमत नीचे चली गई। इस साल हमें नज़र आ रहा है कि जो गन्ने की कीमत है वो कुछ ज़्यादा है और ये कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि किसान जो है उसको पहली मरतबा मुआवजा ठीक मिल रहा है अपनी मेहनत का। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 2017 में सपोर्ट प्राइस जो थी वो 170 रुपये थी और एक्चुअल ग्राउंड पे 130 रुपये से ज़्यादा अक्सर मिलों ने गन्ना नहीं खरीदा। इस वक्त 250 रुपये, 230 रुपये, 240 रुपये पे किसान को गन्ना मिल रहा है। तो एक वजह तो ये है। दूसरा ये कि हमने सेल्स टैक्स की इन्फोर्समेंट को बेहतर किया है। पहले ये होता था कि बहुत ज़्यादा चीनी ऑफ बुक बिकती थी, यानी सेल्स टैक्स उस पर नहीं दिया जाता था। अब हमने कानून को सख्ती से नोटिफाई किया है। पिछले साल से इस साल काफ़ी ज़्यादा सेल्स टैक्स की कलेक्शन भी बढ़ी हुई है शुगर सेक्टर से, तो उसका भी एक असर ऊपर आ रहा है। लेकिन हम इसके ऊपर करने ये जा रहे हैं कि इस साल हम इंशाल्लाह ताला वक्त से पहले चीनी इंपोर्ट करेंगे और इसको कीमत को नीचे लेके जाएंगे। ये चीनी की कीमत अभी चंद माह पहले 98 रुपीज़ तकरीबन 100 रुपये kg एक्स मिल रेट हो गया था। इस वक्त तकरीबन 83 रुपये किलो के करीब है। नहीं, लेकिन बाज़ जगह पे तो बहुत ज़्यादा रेट है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट इसका आ रहा है और लोग मनमानी कर रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं। बहरहाल आपने एक अच्छी खबर दी है कि आप चीनी को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ये बताइए कि जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है इसके ज़रिए चीनी, आटा, चावल, दालें और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं तो इनकी कीमतें कम करने पे, महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत क्यों नाकाम है? देखें, यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो आपका जो पूरा लैंडस्केप है रिटेल का उसमें एक आप समझ लें 4 या 5% हिस्सा सिर्फ रखता है। सिर्फ 4000 स्टोर्स हैं आपके जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में यूटिलिटी स्टोर्स के जो मौजूद हैं। इसका कुछ हद तक आप रिलीफ का असर तो दे सकते हैं और यूटिलिटी स्टोर्स की सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इनकी सेल 10 गुना ज़्यादा बढ़ी हुई है। पिछले सालों से हम जब आए थे उससे तकरीबन 10 गुना ज़्यादा सेल बढ़ी हुई है, लेकिन इनका जो फुटप्रिंट है ज़मीन के ऊपर वो एक महदूद है, वो सिर्फ 4000 स्टोर्स की हद तक है। ज़्यादा जो कीमतों के अंदर बेहतरी आती है वो 2 ही तरीक़ों से आती है, या डिमांड एंड सप्लाई से अगर उसमें बेहतरी आए, या जो सूबाई हुकूमतों के पास मैकेनिज़म्स हैं प्राइस कंट्रोल के वो ज़्यादा मौसर हो सकते हैं। और कुछ यूटिलिटी स्टोर्स जो 4-5% हिस्सा उसका रिटेल के अंदर होता है ज़रूरी अशिया के, वो अपना रोल अदा करता है। अच्छा हमाद साहब, ये यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन आपकी इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसमें कुछ दिन पहले जो है वो जो एमडी साहब है उन्होंने चेयरमैन पर बड़े इल्ज़ामात लगा दिए थे, तो क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई थी? जी, देखें, ये बदकिस्मती से कुछ 6-7 माह पहले एमडी साहब और चेयरमैन साहब के ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए। एमडी साहब ने चेयरमैन पे इल्ज़ामात लगाए, चेयरमैन ने एमडी पे इल्ज़ामात लगाए। हमने फिर इसकी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, लेकिन उसमें जो इन्होंने एक दूसरे पे फाइनेंशियल इल्ज़ामात लगाए थे वो तो साबित नहीं हो सके। लेकिन ये हमें कुछ रूल्स की वायलेशन ज़रूर मिली और हमें ये भी महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा कशीदगी का आलम था और हॉस्टिलिटी थी दोनों फरीकों के दरमियान। तो हमने यूटिलिटी स्टोर्स का जो बोर्ड है उसको डिसॉल्व कर दिया है और अब एक नया फ़िलहाल आरजी बोर्ड जिसे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हेड करते हैं वो मौजूद है। दूसरी तरफ एमडी जो है उनकी भी टेन्योर ख़त्म होने वाला है और नए एमडी की भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाला है। तो ये बदकिस्मती से इनके जो आपस में ताल्लुकात ख़राब हुए उसकी बुनियाद पर भी
بہت زیادہ الزامات لگائے گئے اور وہ پھر تعلقات ان کے بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہو سکے، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ رولز کی بھی وائلیشنز تھیں جس کی بنیاد پہ ہمیں یہ اقدامات اٹھانے پڑے. لیکن آپ نے پھر ایم ڈی کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی، چیئرمین کو ہٹا دیا. چیئرمین کو کیوں ہٹایا گیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ جو نان ایگزیکٹو وہ چیئرمین تھے، لیکن وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں ان کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بہت زیادہ عمل دخل تھا. انہوں نے اپنا دفتر بھی بنا لیا تھا یوٹیلیٹی سٹورز کے ہیڈ آفس میں، وہ وینڈر سے ملتے بھی تھے. وہ یہ کام نہیں تھا ان کا یوٹیلیٹی سٹورز کے. اور دوسری طرف جو ہم نے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی انکوائری نہیں کر رہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان 2 آڈٹس کرتا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر. جو نیا بورڈ ابھی عارضی بورڈ بنا ہے سیکٹری انڈسٹریز نے ایک ایکسٹرنل آڈٹ گویا کی پی ایم جی فرم کے ذریعے اس کا بھی آرڈر کر دیا ہے ان سارے معاملات کے اوپر. 11 دسمبر 2020 کو آپ کی منسٹری نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی. ڈاکٹر حمید عتیق سرور اور محمد شعیب اکبر صاحب اس میں شامل تھے. اس کی رپورٹ آ گئی آپ کے پاس؟ جی، رپورٹ آ گئی، اور اسی کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو فائنینشیل الزامات لگے تھے وہ تو یہ دونوں کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے ایک دوسرے کے خلاف جس سے وہ ثابت ہوئیں. لیکن رولز کی وائلیشن ضرور تھیں، اور روزمرہ کے جو امور ہے مینجمنٹ کے، اس کے اندر ہمیں نظر آیا کہ چیئرمین جو بورڈ کے تھے ان کی عمل دخل کافی زیادہ تھی اور کشیدگی بہت زیادہ تھی جو سامنے نظر آئی، جس کی بنیاد پہ ادارے کو نقصان پہنچ رہا تھا. اچھا حماد صاحب، یہ تو بات ہوگی نا ایم ڈی اور چیئرمین نے جو ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تھے، لیکن 31 دسمبر 2020 کو جو 8 صفحوں پر مشتمل ایک کرپٹ پریکٹسز آف مینیجنگ ڈائریکٹر، اس پر حمود الرحمان صاحب جو چیف فائنینشیل آفیسر جو ہے انہوں نے بھی ایک رپورٹ جو ہے وہ دی ہے، اور یہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن آف پاکستان کے ہیں چیف فائنینشیل آفیسر. تو انہوں نے تو بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے اس میں کچھ ثبوت بھی لگائے ہیں. تو یہ ایم ڈی صاحب کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہوئی؟ چیئرمین کے خلاف تو کارروائی ہو گئی رولز کی وائلیشن پہ، ایم ڈی کے خلاف ابھی تک کارروائی کیوں نہیں؟ دیکھیں اس کا اچھا میر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دیر از اے کیس بیہائنڈ اے فیس، یہ بھی ہے. جو سی ایف او صاحب جو 2016 میں اپوائنٹ ہوئے تھے تو اس وقت کے جو سیکٹری تھے انہوں نے ان کی تقرری کو غیر آئینی قرار دیا. اس کے بعد پھر ان کو 3-4 سال مستقل ایکسٹینشنز ملتی رہیں، اور پھر کوئی نومبر کے اندر جو موجودہ سیکٹریز ہیں انہوں نے بھی ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی. انہوں نے بھی یہ ڈکلیئر کیا کہ جو موجودہ سی ایف او ہیں ان کو جو ایکسٹینشنز دی جا رہی ہیں بورڈ کی طرف سے وہ غیر قانونی ہے، اور ایک کمپیٹیٹیو پروسیس کے ذریعے نیا سی ایف او مارکیٹ سے ہائر کرنا چاہیے فوری طور کے اوپر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو. تو یہ لیٹر لکھنے سے 1 مہینہ پہلے یہ فیصلہ دیا گیا منسٹری کی طرف سے کہ ایک نیا سی ایف او ہائر کیا جائے، اور یہ بار بار ایک ہی شخص کو تقرری دینا جس کی پہلے سے ہی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھے ہیں. لیکن میری بات سنیں نا، آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ پہلے ایم ڈی نے چیئرمین پہ الزام لگائے، چیئرمین نے ایم ڈی پہ الزام لگائے، پھر سی ایف او نے ایم ڈی پہ الزامات لگائے؟ تو یہ یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو اسی لیے تو ہمیں جو بورڈ ہے اس کو ڈیزالو کرنا پڑا، اور ایم ڈی کی بھی کیونکہ ٹینیور ختم ہونے والی ہے تو ایم ڈی کی نئی ریکروٹمنٹ پروسیس ہم چاہتے ہیں ایک نئے بورڈ کے ذریعے ہو. اور اب ہم ایک آڈٹ بھی ہم کروا رہے ہیں. بورڈ جو نیا بورڈ بنا ہے سیکٹری انڈسٹریز کی صدارت کے اندر، اس نے ایک ایکسٹرنل آڈٹ بھی کر دیا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوئے گی تو وہ آڈٹ کے سامنے آ جائے گی. اچھا، اب آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس نے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بڑا اضافہ کیا ہے، لیکن اچانک اس کی جو سستی گیس کی سہولت ہے اس کو واپس لے لیا جائے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے ٹیکسٹائل سیکٹر پر کی کارکردگی پہ برا اثر پڑے گا؟ نہیں، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بڑی جو کیبنٹ کمیٹی آف انرجی نے جو فیصلہ کیا اور جس کی کیبنٹ نے وہ یہ جو ہم انہیں سستی گیس دے رہے ہیں، امپورٹ کر کے دے رہے ہیں، اس کی انہوں نے بجلی بنانی شروع کر دی ہے. اور ایک طرف ہمارے پاس بجلی زیادہ پڑی ہے، 800 ارب کی ہم کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں سال. یہ بھی ایک سکینڈل ہے نا، اور ان کو سستی بجلی بھی ہم نے آفر کی ہوئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو. یہ بھی تو ایک سکینڈل ہے. دوسری طرف وہی گیس، جی یہ بھی تو ایک سکینڈل ہے کہ آپ ان کو گیس دے رہے ہیں اور انہوں نے اس کی بجلی بنانی شروع کر دی ہے. ہاں، اب اس کے اوپر دیکھیں نا، اس کے اوپر ایک فیصلہ موجود ہے پچھلی کابینہ کا، ہماری حکومت کا نہیں، پچھلی کابینہ کا. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو ہائی ایفیشنسی کے اوپر گیس سے بجلی بنا رہے ہیں ان کو آپ بنانے دیں، لیکن لو والوں کو بند کر دیں. ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے جو ہم نے، اگر آپ صحیح معنوں میں اگر فیصلہ دیکھیں تو وہ یہ فیصلہ ہے کہ اب کئی ایسے گیس کے پلانٹس ہیں جو 30 سے 35% صرف ایفیشنسی کے اوپر گیس سے بجلی بنا رہے ہیں. یعنی گیس کا بھی ضیاع ہو رہا ہے، جو سبسڈی دی جا رہی ہے گیس پہ اس کا بھی ضیاع ہو رہا ہے.
دوسری طرف جو بجلی استعمال نہیں ہو رہی اس کی 800 ارب کی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں, وہاں پہ بھی حکومت کو مار پڑ رہی ہے. تو ہم نے بھی وہی فیصلہ کیا اور اب اس کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا, جو پچھلی حکومت نے بھی کیا تھا لیکن لاگو نہیں کیا تھا. تو ہم اب یہ ہمارا فیصلہ یہ ہے جو کیبنٹ نے کیا ہے کہ جو ٹیکسٹائل یونٹس جن کے پاس بجلی کا کنیکشن دوسری طرف موجود ہے وہ فوری طور پہ بجلی پہ شفٹ ہو جائیں, اور دوسری طرف اگر کوئی ہائی ایفیشنسی کا کیپٹیو پاور پلانٹ ہے, یعنی اگر کسی نے گیس کا پاور پلانٹ لگایا ہوا ہے اور وہ ہائی ایفیشنسی پہ ہے تو اس کو ہم فوری طور پہ بند نہیں کر رہے. تو حماد صاحب اگر یہ ایپٹما جو ہے یا ٹیکسٹائل ملوں والے ہیں یہ اگر کورٹ میں چلے گئے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جائیں گے حکومت کے فیصلے کے خلاف, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم نے تو وہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے پاکستان کا اس کے پیسے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. گیس اس ملک میں امپورٹ ہو رہی ہے, مہنگی بھی ہے اور کم بھی ہے, اس کا بھی ہم نے بچاؤ کرنا ہے. دوسری طرف کئی یوریا پلانٹ ہیں جن کا اسینشل انپٹ ہے, ہم ان کو نہیں چلا سک رہے. کئی چھوٹے یوریا پلانٹس ہیں کیونکہ ان کے پاس گیس موجود نہیں ہے. کئی اور انڈسٹری ہے, ڈومیسٹک صارفین ہیں جن کو ہم گیس نہیں پہنچا رہے, تو ہم ان کو دوسری طرف جو یہ والے یونٹس ہیں یہ گیس سے بجلی بنانا انہوں نے شروع کر دیا اور بڑے ان ایفیشنٹ طریقے سے. تو ہم یہ موقف اپنا کورٹ کے آگے رکھیں گے اور جو کورٹ فیصلہ کرے گا ہم سر تسلیم خم کریں گے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو گیس آپ ان کو دے رہے تھے اس سے انہوں نے بجلی بنانی شروع کر دی ہے, اس پر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں اس کی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی ہے, کیپٹیو گیس کے پلانٹس ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے جو کہ پچھلی کابینہ سے چلی آ رہی ہے اور لاگو نہیں ہوئی تھی کہ ہائی ایفیشنسی جو پلانٹس ہیں صرف ان کو گیس دی جائے, لو ایفیشنسی کو نہ دی جائے. اور ہائی ایفیشنسی کو بھی ایونچولی دینا حکومت کی کوئی ایسی اوبلیگیشن نہیں ہے کیونکہ وہ فیڈ سٹاک کے طور پہ گیس نہیں یوز ہو رہی, اس سے وہ بجلی بنا رہے ہیں. تو ان کو بھی ہم ایونچولی چینج اوور یا سوئچ اوور کریں گے اور کوئی انسینٹیوز بھی دیں گے کہ طرف جائیں. لیکن فی الحال ہمارا جو اولین ترجیح تو یہی ہے کہ یہ جو بجلی کی طرف سے بھی ہمیں مار پڑتی ہے جب یہ گیس سے بجلی بناتے ہیں اور گیس کی طرف سے بھی مار پڑتی ہے, اس کو فوری طور پہ روکا جائے اور یہ جو پیسے کا بھی ضیاع ہے اور گیس کا بھی ضیاع ہے اس کو روکا جائے. جی بہت بہت شکریہ. حماد اظہر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. جی ایک وقفہ لے کے بعد ہماری گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آپ دیکھ رہے تھے وقفے سے پہلے ہم وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر صاحب سے بات کر رہے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ بات کی. ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے, دستاویزات موجود ہیں. ہم نے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان میں ایم ڈی نے چیئرمین پہ الزامات لگائے, چیئرمین نے ایم ڈی پر الزامات لگائے, اور اس کے بعد جو چیف فنانسنگ آفیسر ہے اس نے بھی ایم ڈی پر الزامات لگا دی. تو ہم نے یہ بات کی ہے حماد اظہر صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنا موقف دیا. لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو 31 دسمبر 2020 کو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں حمود الرحمان صاحب, انہوں نے ایم ڈی کے بارے میں 8 صفحات پر مشتمل جو چارج شیٹ دی ہے حکام بالا کو, اس میں کیا کہا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چیف فائنینشیل آفیسر یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن آف پاکستان نے ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور پر جو کرپشن کے الزامات لگائے ہیں وہ ہیں غیر معیاری چاول, دالوں, گھی, آئل, چینی کی زیادہ قیمت پر خریداری کی گئی اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے باوجود چاول, دالوں, آٹے, چائے کی پتی, چینی کی خریداری کے معاہدے کیے گئے. مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن نے تعیناتیوں, ٹرانسفرز, فائنانس اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہدایات کی سنگین خلاف ورزیاں کی. ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹورز نے کئی اہم عہدوں پر منمانی کی اور غلط تعیناتیاں کی, غیر قانونی اور بلاجواز رد و بدل کیا جس کے باعث فائنانس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ متاثر ہوا. مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے غیر قانونی ادائیگیاں کی گئی, بورڈ کی ریزولوشن کی خلاف ورزی کی گئی اور سروس رولز کی سنگین خلاف ورزی کی گئی. چیف فائنینشیل آفیسر کو اطلاع دیے بغیر ایم ڈی نے بینک اکاؤنٹس کے دستوں میں تبدیلی کی درخواست براہ راست بینکوں کو بھجوا دی. جونیئر افسران کو اہم عہدوں پر تعینات کیا. فائنانس اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں غیر ضروری تعیناتیوں اور ٹرانسفر کے معاملات پر سمجھوتا کیا گیا اور ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن پر سرکاری گاڑیوں کے غلط استعمال, پیٹرول اور انٹرٹینمنٹ الاؤنس کی مد میں ضابطے کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ایم ڈی یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ذریعے اس معاملے کی انکوائری کرائی جائے. اور اس کا جو پیج نمبر 7 ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے انڈرسائنڈ بینگ دی چیف فائنینشیل آفیسر سی ایف او از ریزنگ دی ہائی الرٹ دیٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ول بی ہوللی سولی ریسپانسبل فار آل فائنینشیل میٹرز آف یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن which he is dealing directly without the consultation recommendation of CFO and loss incurred by the utility store corporation due to negligence of transfer posting unqualified incompetent officers on the key positions جو ہے اس کی ذمہ داری
ایم ڈی پر ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. اس سے پہلے ایم ڈی نے چیئرمین پر الزامات لگائے تھے, چیئرمین نے ایم ڈی پر الزامات لگائے تھے, اور اب چیف فنانشل آفیسر نے ایم ڈی پر الزامات لگا دیے ہیں. اور حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیف فنانشل آفیسر ہیں ان کو بہت سی ایکسٹینشنز ملتی رہی ہیں, اور اب ان کی جگہ بھی نیا بندہ ہائر ہونے والا ہے, اور ایم ڈی بھی نیا ہائر ہونے والا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری جو ڈاکومنٹس ہیں جو میرے پاس موجود ہیں, یہ ڈاکومنٹس ایک بہت بڑے ایک اسکینڈل کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں. عوام کو پاکستان کے 4000 یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے جو کم قیمت پر اشیاء مہیا کی جاتی ہیں, چیف فنانشل آفیسر نے کہا ہے کہ وہ غیر معیاری ہیں. اس لیے میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھی. حماد اظہر صاحب کا موقف آپ کے سامنے آ گیا ہے, لیکن یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.